अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं पयाम सुबह में। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात ये 4 दिन हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करवाते हैं अपने मुल्क के जय्यद उलमा से। कुरान करीम की कुछ आयात रखते हैं पेश नज़र और उन पर गुफ्तगू होती है। शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक बात होती है कि कुरान करीम की ये आयात हमें किस किस तरह हिदायत और रोशनी फराहम कर रही हैं। लेकिन हमारे जहनों में कुछ सवालात पैदा होते हैं और ख़ास तौर पर यूथ, नौजवान नस्ल, उनके जहनों में दीन के हवाले से, आज के मसाइल के हवाले से कुछ सवालात जन्म लेते हैं। हम उन सवालात को रखते हैं, इंटरटेन करते हैं और उन तमाम सवालात को हम रखते हैं अपने मुल्क के एक जय्यद आलिम दीन की खिदमत में, एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में, ताकि हासिल किए जाएं अपने मसाइल के हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुछ सवालात हम रिकॉर्ड करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर, वो वीडियो क्वेश्चंस वो भी रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में। वजह सिर्फ एक, और वो ये कि हमारे जहनों में कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, दीन के हवाले से कोई इबहाम बाकी ना रहे, अनफुसो आफाक का कोई एक मसला भी ऐसा नहीं कि जिसका हल हमारा दीन अता ना करता हो। बस फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। तो हम अहले ज़िक्र को मदू करते हैं, उनसे पूछते हैं, सवालात उनकी खिदमत में पेश करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, एक दुनिया को आपने बहुत करीब से देखा। सबसे अहम बात यह कि आज के जो जदीद मसाइल हैं, नौ आमदा मसाइल, उन पर गहरी निगाह रखते हैं और उनका हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फरमाते हैं। फ़ारिग़ तहसील हैं आप दारुल उलूम कराची से। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरतुल जुमा और आयत नंबर 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वही है जिसने उम्मियों के अंदर एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्हीं में से उठाए जो उन्हें इसकी आयात सुनाते हैं, उनकी ज़िंदगियों को संवारते हैं और उनको किताब व हिकमत की तालीम देते हैं, हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे। ख़वातीन व हज़रात,
مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں پہلا سوال شاہ زین صاحب ہیں کوئٹہ سے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہے اور بغیر عذر کے توڑ دیتا ہے تو کیا اس پر بھی کفارہ ہوگا یا صرف قضا ہوگی؟ نیز نفلی روزہ رکھ کر توڑنے پر قضا واجب ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، اگر کسی شخص نے قضا روزہ رکھا رمضان کا اور اس کو بلا وجہ میں کسی عذر کے توڑ دیا جی تو اس صورت میں اس کے اوپر قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کفارہ صرف اور صرف رمضان المبارک کے اندر رمضان کے روزے کو توڑنے کی صورت میں ہے۔ رمضان کے علاوہ اگر وہ قضا رکھ رہا ہے تو اس کو توڑنے کی صورت میں کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ کفارے کا مطلب ہے کہ اس کو یا تو 2 مہینے روزے رکھنے پڑتے ہیں یا مسکین کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، وہ مراد ہے۔ البتہ بلا عذر جو ہے روزہ نہیں توڑنا چاہیے، گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے نفل روزہ رکھا اور اس کو توڑنا پڑا تو شرعاً حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نفلی چیز شروع کر دی جائے تو پھر اس کو مکمل کرنا بھی چاہیے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے نفلی روزہ رکھا اور پھر اس کو توڑ دیا تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اس کو قضا کر لے، بعد میں کسی وقت موقع ملے تو وہ اس روزے کی نیت سے ایک روزہ رکھے۔ یہ شرعاً حکم ہے۔ کلیئر۔ یہ سوال ہے محمد سعد صاحب کا جھنگ سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکیدات آئی ہیں، ان کی حدود کیا ہیں؟ دیکھیے انیق صاحب، حدود عام طور پہ جو سوال سے میں سمجھا ہوں کہ انسان ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی خدمت کتنی کرے۔ تو عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منقول ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یا قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے لیے شریعت نے کوئی خاص حد مقرر نہیں کی ہے اور اس معاملے کو عرف اور رواج پہ چھوڑا ہے۔ اچھا، یعنی کہ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں میاں بیوی کے معاملات کے لیے آپس میں ان کا رہن سہن کیسا ہو، نان و نفقہ کیسا ہو، تو اگر آپ دیکھیں تو عرف، مطعم بالمعروف، معروف کی لفظ استعمال ہوا ہے جسے کہتے ہیں عرف و رواج۔ تو علماء کی رائے کے مطابق معاشرت جو ہے، رہن سہن، اس کے اندر اصل دار و مزار معروف اور عرف اور رواج ہے، چونکہ ہر دنیا کے ہر خطے کا عرف و رواج میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ماں باپ کی خدمت ہے یا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس کی بھی یہی حدود ہیں کہ ماں باپ کو ساتھ، مثال کے طور پہ ایک سوال جو ان کے بات سے سمجھ میں آ رہا ہے مجھے، کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سفر پہ جاتا ہے، جیسے چھٹیاں ہوئیں گرمی کی، اس نے سوچا کہ میں چلو اپنے بچوں کو ملک کے اندر کسی ٹھنڈے علاقے میں لے کر جاتا ہوں، کیا اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کو لے جائے؟ اور اگر نہ لے جائے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ غالباً ان کا اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ میری حدود کیا ہیں، میرے لیے کہاں کہاں تک لے جانا ضروری؟ تو اس کا جواب یہ کہ عرف و رواج پر ہے۔ یہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے عرف و رواج میں کہ اگر ایک آدمی کے ساتھ اس کے ماں باپ رہتے ہیں اور وہ اس کے پر 100% منحصر ہیں تو وہ ان کی دوا کا، علاج کا، معالجے کا، کہیں لے جانے کا، عزیز و اقارب سے ملانے جلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی اپنی ایک ذاتی زندگی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو اپنے کسی کام کے لیے جانا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جانا ہے۔ ہر سفر میں ماں باپ اس کے ساتھ جائیں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، کبھی جاتا بھی ہے، کبھی نہیں بھی لے جاتا۔ اس وجہ سے اس کی حدود کو ہمیں معاشرتی طور پہ دیکھ لینا چاہیے، اور اس کے اندر بسا اوقات لوگ اس بات کی بھی طرف متوجہ کراتے ہیں کہ بعض خاندانوں کے جو رہن سہن کا یا بعض لوگوں کے مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ ماں باپ کے ساتھ اس چیز کو رکھ لے کہ بھئی مثال کے طور پہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں تو اگلی دفعہ آپ میرے ساتھ چلیے گا، اس دفعہ میں ان کو لے کے چلا جاتا ہوں۔ تو اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز شرعی نقطہ نظر سے اس کی گنجائش نکلتی ہے قانوناً تو دوسروں کو بلا وجہ میں اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ زیادہ کرتا ہے، ہر جگہ ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان کے سارے حقوق ادا کرتا ہے لیکن بعض جگہ ان کو ساتھ لے جاتا ہے، بعض جگہ نہیں لے جاتا، یا بعض چیزوں میں ان کو کہتا ہے آپ ایسا کریں، بعض میں نہ کریں، تو شرعاً اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ اصل دار و مدار عرف و رواج پہ، ان کے خاندان کے طور و طریق پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے عرف کی بات کی، اس معاشرے میں بہترین طور طریق کیا ہیں وہ آپ نے بالکل واضح کر دیا، لیکن والدین کی خدمت کے حوالے سے
چند کام وہ کون کون سے ہیں کہ جو ہر حال میں ادا کرنے ہیں، وہ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، ماں باپ کی خدمت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ بالکل صحت مند ہیں، اپنا سکون سے رہتے ہیں، ان کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ماں باپ کی مالی یا جسمانی خدمت کرنا اس شخص پہ لازم نہیں ہوتا۔ الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، اپنا خود چلتے پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، رہتے ہیں، سب کچھ ہے، مالی طور پہ بھی ان کو ضرورت نہیں۔ جیسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہیں وہ کاروبار کے، مثلا ایک کاروبار کے مالک ہیں ان کے والد، اور وہ آرام سکون سے رہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جزوی طور پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ ان کے پاس بھی پیسے آ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ اپنی اولاد کے پر منحصر ہوتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ 100% اولاد پہ منحصر ہے، مالی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، بیماری آزاری میں بھی۔ اسی صورت میں چند بنیادی اصول یہ ہیں کہ ان کی جو بنیادی اخراجات ہوتے ہیں، نان و نفقہ جسے ہم کہتے ہیں، ان کی راحت کا سامان، ان کی دوا دارو، ان کا علاج معالجہ، یہ بنیادی حقوق اولاد پر آتے ہیں جو ان کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ذہنی جو صحت ہوتی ہے کہ وہ ظاہر ہے اگر کسی کو آپ صرف کھانا پینا دیتے رہیں تو اس سے وہ ضروری تھوڑی ہے کہ اس کے اندر کوئی ذہنی طور پر بھی الجھنیں نہ ہو۔ ذہنی طور پر بسا اوقات کوئی چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، کوئی مزاج کا فرق آ جاتا ہے، تو ایسے موقع پر جو کچھ بھی حسن سلوک ان کے ساتھ ممکن ہو، چاہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ہو یا عزیز و اقارب کے پاس لے جا کر ہو، یا ان کو کہیں جگہ لے جانے سے، جسے ہم کہتے ہیں آؤٹنگ کرانے سے، ان چیزوں سے ان کی طبیعت میں فرق پڑتا ہو، تو ان چیزوں کا اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن چند جو بنیادی حقوق ہے کہ ان کے کپڑے کا، کھانے کا، رہن سہن کے یہ اخراجات، اس کا خیال رکھنا جہاں تک انسان کی بساط میں ہو وہ ضروری ہے۔ اور ایک اور بات جو قرآن کریم کے اسلوب سے معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو ان کے مزاج کے اندر یقیناً ایسا فرق آتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات مسلمانوں کو تلقین کرنی پڑی کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، نہ ان کو اف کہو، نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے نرم بات کرو۔ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہوں گے جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے تم ان کو جھڑک بھی دو، یا جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ناقابل برداشت بات تو ایسے موقع پر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ان کے مزاج میں کوئی فرق آ گیا ہے، کوئی مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا ہے، یا وہ ان کے مزاج میں ترشی پیدا ہو گئی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو حسن سلوک کرنا خود بھی اور اپنی اولاد کے ذریعے بھی، تو یہ بھی جو ہے وہ بنیادی حق کا حصہ ٹھیک ہے، کیونکہ پتہ نہیں کتنی احمقانہ باتیں تمہارے والدین نے برداشت کی تھی، بالکل ایسی ہے کہ جب تم احمقانہ باتیں کرتے تھے تو وہ سنتے تھے، مسکراتے تھے، بالکل ایسی تو اب یہ تمہارے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، والدین کو وقت دینا، جی کہ والدین اولاد سے کیا چاہتے ہیں؟ صرف وقت چاہتے ہیں نا کہ ان کی ترجیحات میں ہم ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، صبح سے شام تک وہ پیسے بنا رہا ہے، اور والدین کی خدمت کے لیے جیسے آپ نے کہا دوا دارو وغیرہ، بہترین نرس 12 گھنٹے کی 2 نرسیں وہ آ رہی ہیں اور وہ علاج بڑا اچھا ہو رہا ہے، فریج بھرا ہوا ہے، پھل اس میں بھرے ہوئے ہیں، ٹھنسے ہوئے ہیں پھل، لیکن وہ بیٹا ہی نہیں ہے، بیٹے کے پاس وقت ہی نہیں ہے، بیٹا گھوم رہا ہے، بس بزنس میں لگا ہوا ہے۔ تو کیا والدین کی ایک خدمت کے حوالے سے اولاد پہ ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ ان کے پاس بیٹھے کہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ میں والد یا والدہ کے پاس بیٹھوں، خواہ والد یا والدہ ارب پتی ہوں، انہیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہ ہو، یعنی مال پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم کہاں ہو؟ تو ہم میں سے ہم دیکھتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے ہیں وہاں نوجوان اولاد ان کے پاس ٹائم نہیں ہے والدین کے لیے۔ اس تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ آپ کی بات پہ نک صاحب ایک واقعہ میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ ارشاد۔ کراچی کا ایک بڑا علاقہ ہے، میں نام نہیں لوں گا علاقہ چونکہ پھر کوئی منفی بات نہ ہو۔ میں ایک دفعہ وہاں گیا کسی صاحب کے ہاں، تو میں وہاں سے نکلا، وہ زیادہ تر وہاں پہ 500 گز کے اور 1000 گز کے گھر ہیں، تو میں باہر نکلا، ان سے بات ہو رہی تھی ان صاحب سے، تو وہ کہنے لگے مجھ سے کہ اس گلی میں 12 گھر اس طرف ہیں، 12 گھر اس طرف ہیں، پوری گلی میں۔ وہ کہہ رہے تھے میرے اور میرے سامنے والے گھر کے علاوہ 10 گھر یہاں پر ایسے ہیں کہ جس میں صرف اور صرف بوڑھے ماں باپ اور ملازم رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بوڑھے ماں باپ اور ملازم رہتے ہیں، اور کتا رہتا ہے، اور 4 5 گاڑیاں ہیں، اور ملازمین ہیں، 2 3 کتے پالے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کبھی بھی
کوئی بچے کی آواز یا نوجوان کی آواز نہیں آتی. عید بقرعید پر کوئی آ جائے تو آ جائے. اب جا کر یہ کبھی کبھی زوم پر یا واٹس ایپ پہ کال کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو کہنے لگے میں سب کو روز دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میرا دل بڑا سردہ ہوتا ہے. تو انیق صاحب بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی ضرورت پوری کرنے کا پابند کیا ماں باپ کی، ماں باپ کی ایک نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے. مل جڑ کر بیٹھنا، اور خاص طور پہ جب انسان فارغ ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس کرنے کا کام یہ رہ جاتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لے، کوئی خبریں پڑھ لے، کوئی ڈسکشن کر لے. اس وجہ سے یہ وقت نکالنا اور خاص طور پہ نکالنا، اس کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے یہاں بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مما رزقناہم ینفقون انفاق کا تصور دیا ہے، تو بعض لوگ انفاق کو سمجھتے ہیں مال تک محدود کرنا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انفاق مال تو شامل ہے ہی ہے، وہ چیز جس کی زیادہ ضرورت ہو کسی جگہ پہ وہ بھی شامل ہے. تو بعض دفعہ آپ کا کسی جگہ وقت دینا بھی انفاق ہے، اور بعض دفعہ آپ کا وہاں کوئی صلاحیت استعمال کرنا بھی انفاق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ تلقین ہونی چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا جائے، اولاد ان کے یہاں آنے کا معمول بنائے. ابھی کراچی میں اس طرح کا ایک سانحہ ہوا تھا، کسی ایک بڑی مشہور خاتون تھیں جو اپنے انتقال ہوا ان کا، اور 4-5 دن تک لوگوں کو پتہ نہیں چلا. ان کی ٹی وی کی اداکارہ تھیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے فیملی کے کیا حالات رہے ہوں گے، لیکن ایک افسوسناک بات ہمیں اس طرح لگی کہ پتہ نہیں کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کی وفات کی بھی اطلاع نہیں ملی، پڑوسیوں کو ملی. تو بسا اوقات یہ خود ان کا بھی ہوتا ہے، خواتین کا یا ماں باپ کا، کہ وہ خود اتنی تنہائی پسند ہو جاتی. لیکن ان سب کے باوجود ایک میل جول والا معاملہ، آپس میں اس طریقے کی چیز کا ہونا یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے کچھ وقت نکالا جائے. خود یہ بات کریں اولاد کو تلقین دیں کہ نہیں، یہ وقت نکالنا ہے ہمیں. ہماری تمام تر دولت اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، وسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر کچھ دیر کے لیے جا کے ان کے پاس وقت گزار دیا جائے یا کچھ لمحے ان کے پاس گزارے جائیں، ماں باپ کے پاس بھی اولاد کے پاس بھی، تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی حق میں شامل ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں رکھنا چاہیے. اور شریعت نے اس کی تحدید نہیں کی، آسانی کر دی. یہ پابند نہیں کہ آپ کو کہ آپ روز بیٹھیں، یہ پابند نہیں کیا کہ 1 گھنٹہ بیٹھیں. آپ اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اپنے اوپر ایک التزام کریں، لازم کریں کہ اگر میرے ساتھ رہتے ہیں ماں باپ تو میں روزانہ تھوڑا وقت ان کے ساتھ بتاؤں گا، چائے پیوں گا یا کھانا کھاؤں گا. بعض خاندانوں میں نے معمول دیکھا کہ ان کے یہاں یہ لازم ہے کہ کھانا ہم رات کے ایک ساتھ ہر حال میں کھائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آیا میں نے کھا لیا، دوسرا آیا دوسرے نے کھا لیا. نہیں، ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے ماں باپ کے ساتھ، تاکہ ایک اجتماعیت کا مظہر ہو. تو یہ طریقہ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر وہ الگ رہتے ہوں تو ہفتے میں 1 دفعہ جانا، کوئی رابطہ رکھنا، ربط اور تعلق رکھنا. ایک تو یہ کہ وہ ماں باپ ہیں، دوسرا یہ کہ خدا کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ احسان کا مفہوم کیا ہے انیق صاحب؟ کہ جو قانوناً آپ پہ لازم ہے اس سے بڑھ کے کرنا. قانوناً جو چیز لازم ہے وہ نہیں، عدل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ احسان کا جو ذکر کرتا ہے کہ ماں باپ کے لیے بڑھ چڑھ کے کرنا، بہترین حسن سلوک. تو اس کے اندر یہ بالکل داخل ہے جو آپ نے بات فرمائی، اور یہ بالکل بجا فرمائی. اور اس میں شامل ہے فون بھی کرنا، شامل ہے ان کی اگر کوئی ان کی ناگوار باتیں، کڑوی کسیلی باتیں، وہ بھی سن لی، ان کے ساتھ وقت بتایا، اور اس پر اجر. اور ایک اور بات اس میں انیق صاحب بڑی عجیب ہے، بعض دفعہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے مگر ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزارا تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا کرے گی. یہ بات میں سمجھتا ہوں ثانوی بات ہے. یعنی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نہ بھی کرے اگر ایسا، آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ یعنی کہ آپ اس وجہ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں کہ میرا مستقبل خراب نہ ہو. میرے پر یہ لازم ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ، اس سے قطع نظر کہ میں جو ان کے ساتھ حسن سلوک کروں گا مجھے کیا ملے گا مستقبل میں، میرا دماغ، میرا جو ظرف ہے، میری جو سوچ ہے وہ زیادہ وسیع ہو کہ بھئی میرے ساتھ مستقبل میں کیا ہوتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا فرض یہ بنتا ہے. اور یہ فرض اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا. یعنی کہ ہمارے یہاں بہت سارے حضرات مشائخ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے کوئی کام کرنا یہ بھی ایک بڑا درجہ ہے، لیکن اس سے بڑا درجہ ہے اس کے ساتھ تعلق پر کرنا. کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ مجھے ناراض ہوگا، اور دوسرا یہ کہ میں نماز نہیں پڑھوں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا اللہ سے تعلق کا تقاضا ہے. تو محبت کے تقاضوں کے تحت ماں باپ سے تعلق رکھنا اس کی افضلیت ہے. گناہ کے تصور سے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نہیں ملوں گا، یا میں نہیں ملا تو میری اولاد کیا سوچے گی، یہ ثانوی درجہ ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا. اس سے بڑا درجہ محبت کا تعلق ہوتا ہے کہ اس کے قطع نظر کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میری اولاد میرے ساتھ کیا کرے گی. میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں، ان کی خواہشات پوری کروں. ان کی اگر کوئی خواہش ہے،
کوئی کھانے کی خواہش ہے، پینے کی ہے، میرے ساتھ بیٹھنے کی ہے، کہیں جانے کی ہے، تو میں پوری کروں۔ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ رکھیں تو وبالوالدین احسانہ پہ عمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ مزاج ہمیں پروان چڑھانا چاہیے، کمی بیشی ہو جائے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان ان کے حق میں اتنی دعا اتنی مغفرت کی طلب کرتا ہے کہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اولاد کے فرما بردار لوگوں میں شامل کرتے ہیں۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی تھی اس کے اندر آخر میں دعا کی تلقین کی ہے کہ یہ کہو ماں باپ کو ان کو اف مت کہو، ان سے نرمی سے بات کرو، ان کے آگے بالکل جھک جاؤ، اور آخر میں فرمایا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی کہ اپنے رویے کے اندر یہ کرو کہ ان کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کر لو، ان کے لیے جھک جاؤ، سب کچھ کرو اور ساتھ دعا بھی کرتے رہو۔ تو یہ دعا کا معمول ان کی زندگی میں، ان کی زندگی کے بعد، یعنی حیاً اور میتاً یہ دعا کا معمول رکھنے سے بھی آپ فرما بردار اور حسن سلوک کرنے والی اولاد میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مزاج کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آگے منتقل کریں اور اس چیز کے حوالے سے بہتر سے بہتر جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درمیان میں آپ نے ذکر کیا تھا بہت اہم بات، والدین، میاں بیوی، یعنی ایک بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھی عورت، وہ پاکستان میں ہے اور بچے یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی اولاد کے لیے کیا مشورہ ہے؟ مشورہ یہ انیق صاحب کہ دیکھیں آج کل کے حالات اور خاندان کے اسٹرکچر ایسے ہو گئے کہ اگر ان کے لیے جانا ضروری ہے، وہ چلے بھی گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی ربط کی شکل رکھیں، کبھی ان کو لے جائیں، کبھی ان کے پاس آئیں، کچھ رابطہ دور کا رکھیں، کوئی شکل ایسی رابطے کی رکھیں، بالکل پس پش ڈال کر 6 مہینہ نہ غائب ہوں۔ سب سے بہتر شکل تو یہ کہ ماں باپ ساتھ رہیں ہمیشہ۔ اگر وہ ساتھ نہیں رہتے، بسا اوقات ہمارے جاننے والوں میں سے لوگ ہیں کہ ان کی اولاد بھر گئی، ماں باپ کی منتیں اور سماجت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں، وہ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا دل یہاں نہیں لگتا، ہم واپس جائیں گے۔ تو اگر وہ ایسا ہے تو کوئی تعلق کی شکل رکھیں، ان کے ساتھ ربط ہو، ان کے یہاں آنا جانا رکھیں، اہتمام کے ساتھ کی، یعنی کہ جیسے سال میں ہم ایک دفعہ آئیں گے بھلے ہمارا کتنا خرچہ ہو، یا ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی شکل ضرور ہو، بالکل لا تعلقی والی شکل نہ ہو کہ ان کو یہاں رکھ کے بھول گئے، 6 مہینے نہیں آتے۔ لوگ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ماں باپ کے جنازے کا ان کو پتہ ہی جب چلا ہے کہ جب ماں باپ کی تدفین ہو گئی انتقال کے بعد، نہ والد کے جنازے میں آئے نہ والدہ کے جنازے میں آئے، دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے بس کسی کو کہہ دیا کہ تم جا کے شریک ہو جاؤ۔ تو ایسی لا تعلقی یا اس طرح کا مزاج جو کہ دھیرے دھیرے نظر آتا ہے، یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر اچھی شکل، بہتر سے بہتر شکل یہ نہیں ہو سکتی کہ ماں باپ ساتھ رہیں، تو کم سے کم ایک تعلق کی شکل ہونی چاہیے اور اس کو پہلے دن سے فوقیت میں شامل رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ بات اگر شادی ہوتے وقت بھی طے کی جائے کہ میرے ماں باپ میری ذمہ داری ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ لڑکی کی ذمہ داری ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، بہو کی ذمہ داری، تو یہ بات چلیں ٹھیک ہے کسی درجے میں، لیکن اس کا یہ مفہوم تو نہیں کہ بیٹے کی بھی ذمہ داری ختم ہو گئی، وہ تو رکھے اپنا تعلق اور وہ کوئی شکل بنائے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو اس طرح کے ساتھ رکھنا چاہیے، جو ایک رچاؤ اور ایک گندھے ہوئے تعلقات کا تصور پہلے ہوا کرتا تھا جو دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم بھی ہے، انسان کی بنیادی اخلاقی جو انسان کو اللہ نے جس نہج پہ پیدا کیے، تو اب جا کے پچھلے 200-250 سال سے اس طرح کے رواج ہوئے ہیں کہ ماں باپ کو جا کر کسی ایسے اولڈ ایج ہاؤس میں جمع کرانے کا، ورنہ انسانی تہذیب تو یہی بتاتی ہے ہمیں کہ ہمیشہ رہتے ہیں شاید 2-2.5 سال سے بھی کم میرا خیال اس سے بھی کم ہی ہوگا۔ میں کہتا ہوں حد سے زیادہ یہ مان لیں تو دنیا کی عمر اگر 5000 سال ہے تو 5000 سال میں تو یہ نہیں ہوتا تھا، ساتھ ہی رہتے تھے، ساتھ ہی رہے اور رہنا بھی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بالوالدین احسانہ کہا ہے، بہتر سے بہتر، تو اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ خاندان کے لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے 19-20 فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز ہونی چاہیے۔ لا تعلقی، بے مربتی، بالکل الگ تھلگ کر دینا، یہ بالکل اصول کے خلاف بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے معاشروں میں یہ مسائل بڑھتے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہمارے محلے میں اگر 12 گھر تھے تو پھر وہ 24 ہو جاتے ہیں کہ 24 گھروں میں وہ جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ بوڑھا باپ، بوڑھی ماں اور گھر میں ایک کتا، نوکر وہ موجود ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے، کوئی کام نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھ کر کسی کلب میں وہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی لائبریری میں بیٹھ گئے، کتابیں پڑھی، دوستوں سے ملے، باتیں کی، لنچ ٹائم ہوا تو لنچ میں وہ چلے گئے ڈائننگ ہال، واپس آئے، پھر دوبارہ لکھنا پڑھنا وغیرہ کتابیں پڑھی، اور شام کو ڈرائیور آ گیا اور ڈرائیور انہیں لے کے گھر آیا،
ٹی وی دیکھا ذرا دیر کو اور سو گئے، صبح اٹھے پھر کلب آ کے بیٹھ گئے. تو یہ یعنی کیا زندگی ہے کہ کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں. اور بچے باہر ہیں، ہاں وہ ڈالرز بھجواتے رہتے ہیں کہ آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، پیسے ملتے رہیں گے آپ کو. پیسہ مل رہا ہے، بیٹا نہیں مل رہا. یہ افسوسناک افسوس کی بات ہے. تو والدین کی دعاؤں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اب وہ ذرا سی گفتگو اس پر بھی آپ فرما دیجئے، پھر میں اگلا سوال رکھوں. یہ والدین کی دعائیں، ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ کیا یہ احساس ہے؟ اور والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں دعا دینے والے لوگ چلے گئے ہیں؟ ارشاد. انیق صاحب حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ جو اولاد جو دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، جن دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک دعا ماں باپ کی دعا ہوتی ہے. جی اولاد کے حق میں کی جانے والی دعا کو اللہ قبول اللہ کرتا ہے. اکبر. تو یہاں پہ میں دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتے رہیں، کرتے بھی ہیں. اولاد کو چاہیے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے رہیں، جی اور ماں باپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور ماں باپ کی ایسی خدمت کرنا کہ ان کے دل سے دعا نکلے، اللہ اکبر. بن مانگے نکلے. اور یہ جو ہے یہ ایک اصل بات ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا ایسے لوگ کہ خدمت کی تو ماں باپ نے دل سے ایک دعا دی، اور یعنی کہ اس آدمی نے ہماری ایسی خدمت کی ہے، یہ اتنا خیال رکھا ہے کہ ہمارے دل سے دعا نکلتی. تو آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ دعا کا نکلنا، اور میں اس پہ کیا عرض کروں کہ سبھی کچھ انسان کو نا وہاں سے ملتا ہے. یعنی کہ اگر ماں باپ نے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک سبحان اللہ سبحان اللہ ایک قول میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں کہ جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ لوگوں سے دعا کی درخواست کرتا ہے. جیسے ایک اور حدیث شریف جو آتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے تینوں سیڑھیوں پر ایک ایک قدم رکھتے ہوئے دعا کی تھی. تو اس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ ایک ایسا شخص جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، اس شخص کے لیے تباہی ہو، ہلاکت ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا دعا ہے اور اس کے پیچھے کیا بات ہے. اور ان باتوں کو بات یہ انیق صاحب کہ جب ہم اپنے خاندان کا اسٹرکچر بچپن سے ایسا بنائیں گے تو آخر میں جا کر ایک دن میں تو تبدیل نہیں ہوگا. اب جا کر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے باہر چلے گئے، تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ بچے کو باہر لے جانے میں تو آپ کا اپنا ہاتھ ہے، خود بھیجا آپ نے، خود محنت کی. اب وہ بچہ اس اسٹرکچر پہ بڑا ہوا ہے کہ میں یہاں آ کر رہوں گا یا میرے بھی بچے رہیں گے. اب آپ کی دل میں یہ آتا ہے کہ میں ادھر دوبارہ اس کو بلاؤں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% لوگوں کے حالات ایسے ہیں، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہمارے یہاں الحمدللہ بہت سارے تہذیبوں کے مقابلے میں ہماری تہذیب میں یہ چیز بہت بہتر ہے. لیکن دھیرے دھیرے جس طرح سے کمزور ہو رہی ہے یہ چیزیں، اس کے اندر مزید چیزوں کی بہتری لانے کی ضرورت ہے. مسز رضیہ اقبال صاحبہ کا سوال ہے. سوال ان کا بڑا ہے، سوال یہ پڑھاتی ہیں کالج میں. ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، خواتین کے لیے اسلام میں پردے کی کیا حکمتیں ہیں اور موجودہ دور میں اس کو کیسے اپنایا جائے؟ انیس صاحب میں اس میں مختصر بات عرض کرتا ہوں، چونکہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ پردے کا شریعت نے جو کم سے کم تصور دیا ہے، جو کہ تمام مکاتب فکر جس کو تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس پردے کو اپنے پر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ٹھیک ہے. کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے جو آپ سے کہتا ہو کہ آپ اپنا بہت ہی کم سطر کریں. زیادہ سے زیادہ آپ کو اختلاف مل جائے گا کہ چہرہ کھولنا ہے یا نہیں کھولنا. کم سے کم جو سطر ہے جس کے پر تمام مکاتب فکر بلا تفریق متفق ہیں کہ عورت کے جسم پر ایک ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، چاہے وہ چادر کی شکل میں ہو، سہولت گاؤن میں رہتی گاؤن کی شکل میں ہو، اور چہرے پر ایک اسکارف ہو. اور یہ اس وقت مسلمان عورت کی نشانی پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے کہ اگر مسلمان عورت ہے. کم سے کم اس لباس کو تو آپ اہتمام سیکھیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ
اپنی تربیت میں، اپنے ماحول میں، جہاں پر بھی آپ کو کہیں جانا ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہے، وہاں پر اس ماحول کی تلقین کریں۔ جی لباس ہمارے دین، تمام ادیان سماویہ جو ہیں، تمام آسمانی مذاہب جی اس وقت جو موجود بشمول اسلام، یہودیت اور عیسائیت، تمام آسمانی مذاہب پردے کے بارے میں متفق ہیں کہ خواتین کا جو لباس ہوگا وہ ایک خاص طریقے کا ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیں دنیا میں ان مذاہب میں بھی جو عمل کرنے والی خواتین ہیں، جی یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے محدود کر دیا ہے کہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کی اوپر پابندی ہے یا عورت کے حق تلفی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو۔ تیسری بات یہ کہ اگر ایک خاتون کسی کام کے لیے نکل رہی ہیں، جیسے یہ معلمہ ہیں، پڑھانے کے لیے جاتی جی ہیں، ہاں یا اس طرح کوئی اور کام میں جاتی ہیں خواتین، تو وہاں کے ماحول اور اس کے حوالے سے لباس اور شریعت نے جو ایک خاص قسم کے فرق کو، ایک خاص قسم کے دونوں کے درمیان علیحدگی کو پسند کیا ہے، اس مزاج کو پروان چڑھایا جائے۔ اگر اس کی طریقے سے کام کیا جائے تو گنجائش نکلتی ہے۔ مختصر ترین بات پردے کے حوالے سے یہ ہے۔ باقی یہ کہ ساری بحثیں جو ہیں وہ جا کر یہاں ختم ہو جاتی ہیں کہ میں کسی ایسی بحث میں جاتا ہی نہیں، مجھ سے جب کوئی سوال پوچھتا ہے میں کہتا ہوں کہ میں اس کسی بحث میں نہیں جاتا، میں کہتا ہوں جو معیار سارے مکاتب فکر نے مقرر کیا ہے اس معیار پر آپ اپنی زندگی کو لے آئیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کم سے کم پردے کے احکام کی پابندی کر لی۔ سبحان اللہ، یہ بہترین بات ہے کہ یہ کم سے کم جو اصول ہیں پردے کے جو آپ سمجھتی ہوں اس کو تو کم از کم آپ فالو کریں نا۔ اچھا لیکن یہ جو سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ان مسالک کی بات آپ نے جو فرمائی ہے اس کا نہیں کر رہی وہ باتیں کر رہی ہیں کہ موجودہ دور میں، اس سوسائٹی میں دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، پردہ ایک دقیانوسی چیز ہو گیا ہے، ایسے میں پردے کو کیسے اپنایا جائے؟ دیکھیے میں نے یہ بات جو کی تھی مسالک والی، وہ یہی کی تھی میں نے کہ یہ جو دقیانوسی بات جو لوگ کرتے ہیں کہ پردہ، پہلی بات ہے کہ پردہ کسی چیز میں آڑے نہیں آتا۔ اب تو یہ بات پروون ہے، آپ یورپین یونیورسٹیز میں چلے جائیں، آپ کو آپ کی ایسی مسلمان خواتین ملتی ہیں کہ انہوں نے بہترین قسم کے کام کیے ہیں اسی لباس کے ساتھ۔ تو لباس کے اتارنے سے انسان کا دماغ تیز نہیں چلتا، نہ لباس کے پہننے سے انسان کا دماغ بند ہوتا ہے، یہ انسان کا اپنا دماغ ہے، یہ آدمی کپڑے پہنے گا تو بھی چلے گا، کپڑے اتارے گا تو بھی بند ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس لیے یہ بات مسالک والی عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا مسلک ہم پہ توپیں نہیں، آپ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہوگا آپ کا، آپ ان کے بنیادی جو پردے کے احکام ہیں اس کو پابندی کی کوشش کریں، اولاد کو سکھائیں، اس کی تلقین کریں۔ کوئی آپ سے بات کرتا ہے آپ کہیں غلط کرتے ہیں آپ بات، پردہ یہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو خواتین ہیں، میں ان سے مؤدبانہ گزارش مرد ہوں یا خواتین سب سے کرتا ہوں، اگر ایک کام آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں تو تعویل نہ کریں، خاموش رہیں یا اعتراف کریں۔ تعویل جب آپ کرتے ہیں تو آپ کا شمار سرکشوں میں ہوتا ہے، کیونکہ تعویل کرنا شیطان کا کام تھا کہ ایک اللہ نے ایک کام کو، جب اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان کو سجدہ کرو، کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے کہا کہ تو نے تو مجھے آنکھ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا، یہ تعویل تھی کہ میں تو اس لیے نہیں کر رہا سجدہ۔ اللہ کا حکم ہے کہ پردہ کرو، اور یہ بالکل طے شدہ حکم ہے، قرآن میں واضح لکھا ہے، یہ تو آپ قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ قل للمؤمنین قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اگر قرآن کریم ایک بات کی تلقین کر رہا ہے اور تمام مکاتب فکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ دین کا بنیادی حصہ ہے، آپ اس کا نفاذ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے یہاں نہیں ہے نفاذ، اس کو سمجھیں کہ یہ غلط ہے، اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار کریں، ایسے مواعظ سنیں، اور یہ سمجھنا کہ برقع اتار دینے سے کوئی دماغ تیز چلے گا، یہ محض اور محض آج کے دور کی ایک غلط اور گمراہ کن بات ہے۔ اس سے زیادہ گمراہ بات کوئی انسانی ہو ہی نہیں سکتی، اور اب تو یہ دنیا بھر میں ثابت بھی ہو گیا ہے کہ اس قسم کی جو باتیں کی جاتی ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ہاں مغرب میں، یورپ میں یا ایسی جگہوں پر جو برقع پہننے والوں کو ناپسند کیا جاتا ہے، ان کے اسکارف کھینچے جاتے ہیں، یہ خالصتاً ایک تہذیبی جنگ ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بارے میں بالکل واضح کلیئر ہونا چاہیے۔ وہ اپنی تہذیب ہم پر لانا چاہتے ہیں اور ہم ان کی تہذیب کے آگے سپر ڈال دیں اور کہیں کہ ہاں نہیں ہم تو نہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مسائل ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہماری اپنی خامیاں اگر کوئی ہیں تو وہ پردے کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری اپنی اگر کمزوریاں ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم دین پہ عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے یہ بہت اہم بات فرمائی کہ یہ تہذیب کی جنگ ہے نا، اور وہ کلیش آف سویلائزیشن وغیرہ، وہ الگ الگ وہ معاملات ہیں۔ ہم اپنے ذہن کو، خاص طور پہ خواتین ہماری، اچھا پردہ تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے نا، لیکن ایک جو حیا کی بات ہوتی ہے تو خود بخود خواتین کا ذہن میں آتا ہے۔ پھر جس طرح آپ نے بات فرمائی
یہ بہت اہم بات فرمائی کہ برقع اتار دینے سے یا پردہ ترک کر دینے سے ذہن تیز نہیں ہو جاتا، ذہین لڑکی ہوگی وہ. ایک شکست خوردہ نفسیات ہے، وہ خواہ مرد ہو یا خواہ عورت ہو. یہ اب اس پر اقبال نے کتنا لکھا ہے کہ ذہنی غلامی، مروبانہ ذہنیت، مغلوبانہ ذہنیت، وہ اندر ہوتا ہے نا کہیں پر یہ مسئلہ. صرف وہی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. اب اس کا وہ تو مسئلہ ہے، ہم نے مان لیا. اب وہ کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جی اقبال فرما رہے ہیں نا یہ. تو یہ گفتگو بہت اچھی لگتی ہے، اقبال کے اشعار ہیں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ جو وہی مغلوبانہ مروبانہ نفسیات، ایک نفسیات ہیں اقبال کی، دوسری نفسیات سر سید کی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اقبال کی نفسیات کو کیسے اپنایا جائے؟ دیکھیے سر سید صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور انہوں نے بڑی خدمت کی مسلمانوں کی، اتنی بڑی بنائی. لیکن ان کے جو بہت سارے نظریات تھے، ظاہر ہے مسلمانوں کا ان کے ساتھ ایک کئی سو سال کا، دیکھیں تو 100 سال سے زیادہ اوپر ہی ہو گئی یہ بات کہ وہ چلا آ رہا ہے. اور ان کے جو وہ نظریات تھے جو انہوں نے پیش کیے تھے، خاص طور پہ دینی اس کے حوالے سے، آپ نے جو بات فرمائی ہے کہ شکست خوردہ نفسیات ہیں. اب آپ آج دیکھیں کہ جو مغرب میں کچھ مسلمان پیدا ہو رہے ہیں ایسے، ان کے اندر یہ نفسیات نہیں نظر آتی جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ کیفیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، اور اس کو سیکھنا پڑے گا، سکھانا پڑے گا. ایسے مواعظ سننے پڑیں گے، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی کہ جس کے نتیجے میں آپ کو احساس ہو کہ بھئی یہ آپ کیا سوچے بیٹھے ہیں کہ اگر میں یہ عمل کروں گا تو میں شکست خوردہ ہوں، نماز پڑھوں گا تو میں پیچھے چلا جاؤں گا. یہ کس طرح کی آپ نے اپنی ساخت کی ہے، نفسیات کی ہے. اور بدقسمتی سے ہم تو منیش صاحب اس پروگرام میں کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ایسی نفسیات پیدا کر رہے ہیں کہ آپ اگر کسی اپنی تہذیب کو چھوڑ کر دوسری تہذیب اپناتے ہیں، لباس میں، زبان میں، تو آپ شاید بہت سمجھدار ہیں. اس سے بڑی کوئی، اگر ہمارے یہاں سوشیولوجی پڑھتے ہیں انیق صاحب، عمرانیات کو پڑھتے ہیں، تو اس سے بڑی شکست کوئی نہیں ہوتی کہ ایک انسان کو اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کے اوپر شرمندگی ہوتی ہے. اس سے بڑی شکست خوردگی ہے ہی نہیں کوئی. یعنی افریقہ کے جنگل میں رہنے والا بھی اگر ایک آدمی ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنی تہذیب پر شرمندگی نہیں ہوتی. وہ اپنی تہذیب پر اتنا ڈٹرمن ہوتا ہے، چاہے اس کی تہذیب غلط صحیح. ہماری تہذیب چلی آ رہی ہے 1500 سال سے، اس کی بنیادی باتوں پر ہمیں شرمندگی اور شکست خوردگی اس لیے ہے کہ ہم جس تعلیمی نصاب کو پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں سکھایا گیا کہ تم یہ چھوڑ دو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ چھوڑ دو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ کر دو تو ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن آج جب ہم اوپر آتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان سب چیزوں سے انسان ترقی نہیں کرتا کہ انسان اس چیز کو چھوڑ دے، اس چیز کو چھوڑ دے. انسان ترقی کرتا علم کے راستے پہ چلنے سے. آج تک ہمارے یہاں یہ بات کی جاتی تھی کہ دینی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. کتنی دینی چیزیں رکاوٹ بنی ہیں آپ کے لیے؟ اور جو دنیاوی ادارے قائم ہیں انہوں نے کون سے ایسے تیر مارے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مخاصمت میں ہم نہیں جاتے کہ بھئی کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا نہیں کیا. ہم سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ایک بات فرمائی تھی کہ یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر زبان ٹیڑھی کر کے بولتے ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. دل میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے اس بات پہ. دل سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ایک تہذیب کے بارے میں، ایک تمدن جو مسلمان ہیں آپ، اور آپ بیٹھ کر ایسے اعتراف شکست کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فضول باتیں دل میں سوچی ہوئی ہیں، آپ ان باتوں کو ترک کریں جو کم سے کم ایک ایسی تمدن اور تہذیب جس پر سارے مکاتب فکر متفق ہیں کہ یہ مسلمانوں کی تہذیب ہے، یہ مسلمانوں کا لباس ہے، اس طریقے سے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں مرد اور عورت. آپ اس کلچر کو اپنے یہاں نافذ کریں اور جسے کہتے ہیں کہ دھڑلے کے ساتھ کریں، اس پر آپ کو اعتماد ہو اور آپ کو اس کے اوپر فخر ہو. لوگ ہمارے یہاں انیق صاحب آپ دیکھیں کہ لوگ یہ ٹرانسجنڈر اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نیچرلسٹ ہوتے ہیں. میں ایک جگہ میں نے تحریر پڑھی کہ وہ کہتے ہیں کہ برہنہ بدن رہنا جو ہے انسان کی قدرت. وہ لوگ اپنے باطل نظریات پہ اتنے ڈٹرمن ہوتے ہیں، سن کر حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اتنی فضول بات ہے، اس کے اوپر اتنے ذہنی طور پہ بات صرف کیا ہوتی ہے کہ ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ تم صحیح ہو، تم صحیح ہو، تم صحیح ہو، اور ہمیں پڑھایا جاتا ہے تم غلط ہو، تم غلط ہو. تو ہمارا جو بچہ نکل کے آتا ہے بڑا اعتراف شکست والا، شرمندہ، دبکا ہوا، سہما ہوا. کوئی ضرورت نہیں. اور رفتہ رفتہ وہ ایتھیزم کی طرف چلا جاتا ہے. ہمیں کیا ضرورت پڑی؟ ہماری تہذیب و تمدن، ہم قرآن اٹھاتے ہیں، قرآن میں حکم ملتا ہے، عمل کریں اس پہ. اپنی جو نوجوان نسل ہے
اس کو محفوظ بنانا محفوظ کریں، قرآن کی طرف متوجہ کریں. اور میں یہ خاص اور طور پہ دلائل کی بنیاد پر. میں خاص طور پہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب کے اوپر ہمارے جو بعض بڑے مفکرین ہیں جو اس پر گفتگو کرتے ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات کے ایسے مواعظ کو آپ سنیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری تہذیب کیا ہے اور ہم دین کے صحیح راستے پر ہیں. اور ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. جی اور اس کے اندر میں نے جیسے بات عرض کی کہ لوگ آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں چہرہ ڈھانکوں، یہ کروں وہ کروں، میں کہتا ہوں آپ اس بحث میں نہ جائیں نا. جی آپ جو کم سے کم طریقہ ہے دین ہمارا سکھاتا ہے اس کے اوپر عمل کر لیں. آپ عمل اس پہ نہیں کرتے، لباس آپ کا ویسا ہوتا نہیں ہے، اور سوال آپ قرآن کریم کی تفسیری مباحث میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں. آپ تو مجھ سے زیادہ ان چیزوں کا نقصہ بھگتتے ہیں، بلکہ میں یہ لفظ کہوں تو زیادہ مناسب ہے کہ قرآن کو اٹھا کے نہیں دیکھا ہوتا، پڑھا نہیں ہوتا، سمجھا نہیں ہوتا، اور مغرب کی شکست خوردہ باتیں جسے کہتے ہیں مفت میں ان کو ملی ہوئی باتیں، خیرات میں زکوٰۃ میں ملی ہوئی باتیں اٹھا کر وہ بحث کرنے آ جاتے ہیں کہ جی قرآن میں یہ، حدیث میں یہ. ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. پڑھتے خود نہیں ہیں، تہذیب کو ترک کیا ہوا ہے، اور احساس شرمندگی ہمارے دل میں ہے، اور ہم آ کر بحث شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں. یہ جو آپ نے بات فرمائی نا، تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ پہلا کام تو والدین کا ہے نا، کہ والدین یہ جو لڑکی یا یہ لڑکا جو 20 سال کا ہوا ہے، یہ فوراً تو 20 سال کا نہیں ہو گیا نا. گھر کی تربیت، گھر کی تربیت تو قرآن سے تعلق جوڑے، قرآن سے تعلق، اور صاحب قرآن سے تعلق، یہ تو آگے کی بات ہے نا. یہ آپ یعنی کی یہ اجازت ہو تو ایک بات اور عرض کروں سر گا. صرف ایک بات میں بھول آپ کی نہیں بات جاؤں. سن کی آپ نے بلکہ اس پہ ذکر کیا تھا کہ وہ تعلیمی نظام کلاس 1 سے جو کریکلم ہو، وہ کریکلم کو ایسا بنایا جائے کہ دین شامل ہو جائے. رفتہ رفتہ دین کو نکال دو. وہ بچہ جو 1 سال وہ کلاس 1 کا ہے، پھر کلاس 2 میں گیا، کلاس 3 میں گیا، تو رفتہ رفتہ اس کی گرومنگ کی جائے. یعنی اللہ، رسول، قرآن، قبلہ، صحابہ، صحابیات، اہل بیت تعارف کروایا جائے کہ ہاں یہ دیکھو اس طرح زندگی بنتی ہے. رول ماڈل کتنی پریشان ہوتے ہیں ہمارے یہ نوجوان نسل. اب وہ آپ نے بجا فرمایا، ان سے بڑا انٹریکشن رہتا ہے ہمارا بہت زیادہ، کہ اب بھائی آپ مسائل ہیں تو آئے، پہلے جو آپ کے سوالات ہیں بتا دیں. ان سوالات کو ہم بڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب دینا شروع کرتے ہیں. جب ان کے سوال کو بڑا کیا جاتا ہے تو انہیں معلوم ہی جو نہیں تھا اس بات کا کہ سوال اصل میں یوں کرنا تھا، جس طرح وہ سوال میں کر رہا ہوں وہ سوال کرنا ہی نہیں، بالکل نہیں آتا. تو سوال کرنے کے آداب سکھاتے سکھاتے انہیں دین سکھا دیا جائے کہ دیکھیں اللہ الا یعلم من خلق، اللہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے. بے شک ایسی. آپ ہی کی بات سے بات جوڑ کے میں جو عرض کر رہا تھا آپ نے بات مکمل کر دی. میں عرض کر رہا تھا ہماری یونیورسٹیز میں خود یونیورسٹی سے وابستہ ہوں، جی مجھے بھی اندازہ ہے ہماری یونیورسٹیز میں ماشاءاللہ بڑے بعض اچھے اساتذہ ہوتے ہیں. جی ہاں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اساتذہ اپنی جو ان کی کریکولم کی چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر اپنا ایک داعیانہ رول ادا کریں. آپ اگر کسی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ وہاں جائیں یونیورسٹی میں اور اپنے طلباء کے اندر یہ کردار پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کو یہ سکھائیں اپنے اندر رہتے ہوئے. میں ایسے اساتذہ کو جانتا ہوں، انیق صاحب یہ بعض یونیورسٹیز میں ہمارے ہیں کہ وہ پروفیسر ہیں سوشل سائنس کے، پروفیسر ہیں اکاؤنٹنگ کے، پروفیسر ہیں فائنانس کے، اکنامکس کے، اور ان کی کلاس کے اندر پردہ اور نماز اور شادی اور یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. بھائی کیوں ہو رہا ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ آپ ڈسکس کر رہے ہیں اور چیزوں کے بارے میں، اس لیے کہ حالانکہ ان کے کوئی تعلق نہیں اس موضوع سے، صرف کس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ خاص تہذیب اور تمدن کو اپنا پسندیدہ تمدن سمجھتے ہیں، جی، جو کہ خدا بیزار ہے. خدا بیزار ہے. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو خدا دوست لوگ ہیں وہ بھی اپنے یہاں ذکر کریں، وہ بھی طلباء کو کھینچے، جیسا آپ نے کہا کھینچیں، ایسی سوسائٹی بنائیں، طلباء کو جمع کریں. کیا قرآن سے تعلق جوڑو، نماز سے تعلق، 3 بنیاد بنائیں، قرآن سے تعلق جوڑو، نماز سے جوڑو، سیرت سے جوڑو، بس باقی مسئلے مسائل اپنے علماء سے خود پوچھو جا کر. جیسی آپ تعلق کے جڑوائیں گے بنیاد اس کے اندر آ جائے گی، خدا بیزار نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہو، نماز میں کوتاہی کرے، خدا بیزار، خدا دشمن نہیں ہوگا. مضبوط کر دیں، بنیاد مضبوط کریں. جو اساتذہ ہیں اگر وہ بگڑے وہ گا بھی اپنا ایک کردار تو وہ ادا کریں، گھوم کے پھر آ جائے پھر گا. آ جائے گا. اندر کہیں نا وہ اسٹرائک کر رہی ہیں وہ چیزیں جو اس کے تحت الشعور میں چلی گئی تھیں. اذان کی آواز سنے گا کبھی، یعنی بگڑنے کے باوجود، تو وہ اذان کی آواز اس کے اندر اثر پیدا کر دے گی، وہ گھوم کے واپس آ جائے گا کہ میری منزل یہ ہے، وہ نہیں ہے. ایسے کئی واقعات ہیں بالکل ایسے ہماری زندگیوں میں.
اچھا مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قبر میں جو ہے وہ سوالات ہمارے ہوں گے. اب قبر کے سوالات کے بعد روز محشر میں کون کون سے سوالات کیے جائیں گے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ارشاد. جو حدیث شریف میں آتا ہے اس کے مطابق جو منکر اور نکیر دو فرشتے آ کے سوال کریں گے تو وہ دین کے بارے میں سوال کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کریں گے. تو قبر کے سوال محدود ہیں، جی 2-4 سوال ہیں. میدان حشر کے اندر جو سوال ہے وہ دراصل میں وہاں پر حساب ہے، اس کا نام یوم الدین یا یوم الحساب رکھا گیا ہے. وہاں پر صرف سوال نہیں ہے، وہاں پہ باز پرس ہے انسان کی زندگی کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، خیانت کے بارے میں، پوری زندگی میں جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان نے کمایا کیسے، خرچ کہاں کیا. تو اصل حساب جو ہے وہ تو روز محشر میں. قبر کے اندر جو ہے وہ بنیادی سوالات ہوں گے، اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر طے ہوگا کہ یہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. اور پھر اس کے اعمال کی وجہ سے کچھ چیزوں کی جزا قبر میں ملنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ فرعون کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان کے اوپر جہنم کی آگ صبح شام پیش کی جاتی ہے. حالانکہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، جہنم ابھی اس طریقے سے نہیں ہوئی کہ فیصلہ کر کے اللہ جہنم میں ڈالے، لیکن نیک اعمال کی وجہ سے یا برے اعمال کی وجہ سے بعض کا عالم برزخ میں ہی جزا ملنی شروع ہو جاتی ہے. تو جو سوال ہے اس کے مطابق 2-3 سوال یہاں ہوں گے، باقی قیامت کے دن حساب ہوگا. باقی قیامت کے دن حساب ہوگا، بلکہ وہ جو اعمال نامہ ہے وہیں پیش ہوگا، وہ وہیں پیش ہوگا. بعض لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور بعض کے بائیں ہاتھ میں. تو دعا یہ ہے کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں آمین. اعمال نامہ اعمال دیا نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور آسان حساب ہو. جی. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ بہت بڑی دعا میں سے ایک دعا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے اللہ میرے حساب کو آسان کر دیجئے گا. اب یہ دعا مانگ رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمارا کیا مقام ہے، ہماری کیا سطح ہے. اللہ اکبر. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو قبر میسر نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ عذاب کے کیا معاملات ہوتے ہیں، ان کو کیسا عذاب دیا جاتا ہے؟ دیکھیے قبر کے بارے میں ہمارے حضرات کی رائے یہ ہے کہ ایک تو قبر سے مراد وہ گڑھا ہوتا ہے کہ جو مٹی میں بناتے ہیں اور اس کے اندر انسان کا جسم رکھا جاتا ہے. تو ہم جب بولتے ہیں نا عذاب قبر یا قبر کے اندر جو انسان سے بات، تو اصل میں ہماری مراد یہاں پہ قبر کا وہ گڑھا نہیں ہوتا، بلکہ عالم برزخ کا وہ زمانہ ہوتا ہے جو کہ قبر میں جانے سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو مطلب جسم ہی اس کا ضائع ہو گیا یا سمندر میں گر چلا گیا یا پہاڑوں میں دب گیا، تو اب کیا اس کی قبر ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس کی باقاعدہ گڑھا بنا کر تدفین نہیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو گئی ہے، جی. لہذا اس سے سوال و جواب اسی کیفیت میں ہوگا. وہ چاہے اس کی لاش جو ہے وہ بالکل جل کے ختم ہو چکی ہو تو بھی وہ برزخ کی زندگی میں ہے. ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، یہ کہ وہ مٹی میں دفن ہو گیا یا پہاڑ پہ کہیں پہ دفن ہو گیا، تو برزخ کی زندگی شروع ہونے پر اس سے محاسبہ شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے پروگرام کا آخری سوال پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں جناب والا. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام محمد محسن ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، انسان کے جو اعضاء ہیں وہ قیامت کے روز وہ اس کے اچھے برے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے یا نہیں؟ قرآن تو یہی فرماتا ہے. قرآن تو یہی کہتا ہے، بالکل ایسی ہے کہ بلکہ قرآن کریم یہ بھی فرماتا ہے کہ جب وہ گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ بھی بتائے گا پاؤں بھی. تو قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگ کہیں گے تم اپنے ہاتھ پاؤں سے کہ لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف بول رہے ہو اور کیسے دے رہے ہو ہمارے خلاف گواہی. یعنی کہ انسان سے پوچھا جائے کہ تم نے گناہ کیا ہے، وہ کہے گا میں نے نہیں کیا، تو اس کے منہ پہ مہر لگا کے اس کے ہاتھ سے پوچھا جائے گا اس نے تیری مدد سے یہ کام کیا ہے، تو وہ ہاتھ بولے گا. تو بالکل ایسے ہی ہے، بولے گا. اور بولنے کے حوالے سے اب تفصیل ہے کہ وہ انسانی آواز میں بولے گا یا کوئی خاص طریقہ ہوگا جس کے ذریعے پتہ چلے گا. اب تو آج کل تو سائنس کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر اگر آنے والے وقتوں میں اگر ہم اس کی انفارمیشن کو کسی طرح ایکسٹریکٹ کر لیں
تو انسان کے دماغ کے اندر اس کی پوری زندگی میں ہاتھ کہاں کہاں موڑا گیا ہے وہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے، جی کیونکہ انسان کا برین تو ایک بہت بڑا کمپیوٹر ہے جس کا ڈسکور ہی نہیں ہوا ہے. تو انسان جس طرح ہم آج بھی کسی کمپیوٹر کے اندر آپ جا کر ٹریس کرنا چاہیں کہ اس نے کون کون سے ایکشن کیا آپ ٹریس کر سکتے ہیں. تو اب یہ سوال تو اتنا پہلے زمانے میں آج سے کوئی 40-50 سال پہلے تو لوگ پوچھتے تھے کہ ہاتھ پاؤں کیسے بولیں گے، یہ تو قرآن عجیب باتیں کرتا ہے. اب تو سب کے سامنے واضح ہے کہ کیسے بولیں گے. اور آج انسانی دماغ، اور بلکہ ممکن ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے پہلے انسان اس قابل ہو جائے کہ انسان کے دماغ میں جو انفارمیشن ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرے اور اس سے پتہ چلا ہے اس بچے نے پیدا ہو کر 100 سال یا 70 سال کی عمر میں مرنے تک اس کے دائیں ہاتھ نے کیا ایکشن کیے ہیں، بائیں ہاتھ نے کیا کیے ہیں، پاؤں نے کیا کیے ہیں، سب پتہ چلے گا. تو غالباً ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، کس طرح پتہ چلے، ایک شکل ہو سکتی ہے جو قرآن کریم میں بظاہر لگتا ہے کہ وہ بولیں گے، اس لیے کہ جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں تو اس اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کے قابل بنایا، تو اس نے ہمیں بھی بنا دیا. تو بالکل گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں ہر چیز اعضاء گواہی دیں گے انسان کی کہ انسان نے ہمارے ذریعے یہ کام کیے. اللہ اکبر. تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جملہ کروں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جی کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. بس انسان یہ دیکھتا رہے کہ آنے والی کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، وہ اسی کے لیے فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سورہ حشر کا آخری رکوع. آخری رکوع. اچھا مفتی صاحب، وقت یہاں مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا. بہت سارے سوالات باقی رہ گئے، ویڈیو کوسچنز بھی تھے، لیکن انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں. آپ کا بڑا ممنون. خواتین و حضرات، پیام صبح میں آج کے پروگرام کا وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا مکمل ہوا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں فخری کرنا ہے تو پاکیزگی اخلاق پر فخر اور ناز کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.